मोहतरम साथियों, आदाब। मैं अपने YouTube चैनल नासिर मंसूर ऑफिशियल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। आज जो मैं बात करूँगा बहुत ही निहायती अहमियत की हामिल बात है और बदकिस्मती से हमने उसको काफ़ी दिन हो गए कि हमने उसको भुला कर रख दिया हुआ है। ये मसला है उन सैलाब ज़दगान का और बारिशों के मुतासरीन का जिनकी तादाद कोई 4.25 करोड़ के करीब है और वो अभी भी बेआसरा और बेयारो मददगार जो है पानी के दरमियान घिरे हुए बैठे हैं। पानी बाज़ इलाकों से बल्कि अक्सर इलाकों से अभी तक पानी नहीं निकल पाया है। उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, उनके मवेशी तबाह हो गए, घर बार उनके तबाह हो गए और रोड के ऊपर पड़े हुए हैं और सर्दी सर पर है। बच्चे, बूढ़े और औरतें जो हैं बुरी तरह उससे मुतासिर हो रही हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की रियासत, मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा, मैं रियासतों की बात कर रहा हूँ कि रियासत के इदारे जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनको कोई शख्स भी जो है उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा कि ये 4.25 करोड़ लोग जो हैं इस मुल्क की जो तकदीर हैं उनके साथ जो है जो खिलवाड़ हो रहा है उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। मैं आज इस पे बात करूँगा। मैं बात करने शुरू करने से पहले एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि 2005 में ज़लज़ला आया था, वो पश्तूनख्वा में और पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल जो है कश्मीर में आया। इसके बाद 2010 के अंदर फिर एक सैलाब आया जिसमें सिंध और बाकी इलाके बुरी तरह मुतासिर हुए। उसके बाद जो हीट वेव्स आई शहरों में, ख़ुसूसी तौर पे कराची में हीट वेव आई जिसमें हज़ारों की तादाद में इंसान जो है लुक़मा अजल बन गए। फिर जो है कोविड का मामला आया 2019, 20, 21 में कोविड, और अभी तक वो कोविड का सिलसिला भी जारी था कि अब ये जो है एक सैलाब आए हैं और ये जुलाई अगस्त से शुरू हैं और अब तक जो है उसके मुतासरीन जो है वो आओ बका कर रहे हैं। इन आप 2005 से लेकर आज तक जितनी भी अफ्ताद आई हैं, कुदरती हों या मैन मेड हों, इसमें रियासत की जो जिम्मेदारी थी वो बुरी तरह उसमें नाकाम रह गई। आज भी ज़लज़ले के मुतासरीन जो है मदद के तलबगार हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत काम की है। इसी तरीके से 2010 के सैलाब ज़दगान जो है आज भी मुतासरीन हैं और आज भी उनकी ज़िंदगियों में कोई बदलाव नहीं आया। इस तरह हीट वेव का भी इशू है कि उन बेचारों को बेयार मददगार जो छोड़ दिया गया, दफना दिए गए, उनके घरों के अंदर जो अजाब है आज तक उस पर कोई नहीं। इस तरीके से ये कोविड का जो इशू आया उसमें भी लाखों की तादाद में 60 लाख से ज़्यादा लोग जो है मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे जो अपने रोज़गार से गए, उनके लिए भी रियासत कुछ नहीं कर सकी। और आज भी ये सूरत हाल है कि 4.25 करोड़ लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मुतासरीन है और रियासत जो उनको छोड़कर यहाँ पे सिर्फ ये इशू चल रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनेगा। इस मुल्क के अंदर ये मसला बन रहा है कि हुकूमत कौन करेगा, अपोजिशन हो, हुकूमत में हो, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमतें हो, ये सब अपने जिनके वोटों से ये मुंतखब होके जाते हैं उनको ये भूल कर बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस पे मैं सिर्फ ये हमाकतें और ये जो बेहिसी जो है ये हमारे लोकली नहीं है बल्कि इंटरनेशनली भी उसका मामला है, इस पर मैं बात करूँगा। हमारे मुल्क में ये सैलाब आया है, इसके नतीजे के अंदर जो है तकरीबन गवर्नमेंट खुद ये कह रही है कि 35 अरब डॉलर के करीब का नुकसान हुआ है। 2 मिलियन से ज़्यादा घर बार जो है वो तबाह हो गए, मिलियनों के लाखों की तादाद के अंदर मवेशी जो है इसके अंदर तबाह है, रोड रास्ते तबाह हो गए, हॉस्पिटल्स तबाह हो गए, स्कूल तबाह हो गए, कम्युनिकेशन का सारा निज़ाम तबाह हो गया और इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, इस तरह के हादसात। और ये 2000 से ज़ायद जो है इंसान जो है इसमें जो है जहाँ भक हो गए, लेकिन लोग जो हैं वो आज भी किसी से भी कुछ कह नहीं पा रहे, इसलिए कि इतनी लाचारगी है कि उन्होंने जो एक रियासत की जिम्मेदारी होती है उससे भी उनको ये हो गया अंदाज़ा कि ये रियासत उनकी मदद को नहीं आएगी। इसका एक पहलू तो जो ये है कि यहाँ की रियासत की जो बेहिसी है, दूसरा पहलू ये है कि ये जो बारिशें और ये जो सैलाब आए इसमें जो तबाही हुई है उस तबाही के अंदर बहुत सारा ऐसा काम भी है जिसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की ताकतवर लोगों ने, हुकूमतों ने जो पानी के रास्तों के ऊपर जो है मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन की तामीरात की है, उसकी वजूहात भी हैं। जो सदियों से, हज़ारों सालों से जो वाटरवेज हैं उनको रास्तों को रोका गया और उसके ऊपर जो अपने मफादात के लिए तामीरात की गई, उसने भी बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। अगर और ज़्यादा डीपली आप जाएँ तो यहाँ जो पानी के ऊपर बैराजेस बने और जो नहरें खोदी गई और जो यहाँ रोड और रास्ते बनाए गए और पानी के जो कुदरती रास्तों को रोका गया, उसके नतीजे के अंदर भी बहुत तबाही हुई है। एक तो ये है, लेकिन ये सब कुछ अगर ना भी होता तब भी ये तबाही जो है पूरी कुव्वत के साथ आना थी और आई है और ये एक मुस्तकिल अब जो है एक वो बनता जा रहा है।
2010 میں آیا اور ابھی 12 سال کے بعد دوبارہ آیا ہے، اور ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ 2 سال 3 سال کے بعد کس اور شکل کے اندر آئے گا۔ آپ یہ غور سے دیکھ سکتے ہیں عمومی طور پہ پاکستان کے ان علاقوں میں بارشیں اور سیلاب زیادہ آیا کرتے تھے جو مونسون کے علاقے کہلاتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہیں وہ ساری مونسون سے باہر کے علاقوں میں ہوئی ہیں اور سپر مونسون ہوئی ہے، یکدم بارشیں ہوئی اور اس کے نتیجے کے اندر یکدم تباہی جو ہے اس کا شکار ہوئی۔ اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ جو ہے دنیا میں جو ٹیمپریچر ہے جس کو درجہ حرارت کا بڑھ جانا بھی ہے۔ یہ درجہ حرارت کیوں بڑھا ہے؟ اس درجہ حرارت کے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو ہے فضا کے اندر پھیلنا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے فضا میں کیوں پھیلتی ہے؟ اس کے پھیلنے کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو فوسل فیولز ہیں، جو ہم زمین سے ہم ایندھن کے لیے ہم مواد حاصل کرتے ہیں، جس میں آپ جو ہے قدرتی گیس شامل ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں اور کوئلہ شامل ہے۔ یہ جو استعمال ہوتا ہے، اس کے استعمال کے نتیجے کے اندر جو ہے فضا کے اندر تیزی کے ساتھ جو ذرات جاتے ہیں کاربن مونو آکسائڈ کے یا کاربن ڈائی آکسائڈ کے، اس کے سورج کی جو حرارت اس پہ بڑھتی ہے، اس کے نتیجے میں ٹیمپریچر بڑھتا ہے، اور یہ صدیوں کا عمل یہ جاری ہے۔ اور اس عمل کو بڑھانے میں، درجہ حرارت بڑھانے میں جو ہے سب سے بڑا کردار جو ہے صنعتی ممالک کا ہے، اور صنعتی ممالک کے ساتھ ساتھ اب جو نئے صنعتی ممالک ہیں جس میں چین بھی شامل ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ امریکہ، نارتھ امریکہ، یورپ اور چائنا جو ہے اس سارے جو ہے قدرتی جو یہ آفات آ رہی ہیں اور جو ٹیمپریچر بڑھانے میں اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے اوپر جو ہے اب کیونکہ یہ ٹرانس بارڈر ایشو ہے، یہ کوئی ملکی ایشو نہیں ہے، یہ ٹرانس بارڈر ایشو ہے، بین الاقوامی ایشو ہے، اور اس ایشو کے اندر جن جن خطوں کے اندر یہ تباہی آ رہی ہے ان خطوں میں بھی آ رہی ہے جو اس کے پیدا کرنے والے تھے، لیکن اس سے بہت زیادہ تباہی ان علاقوں میں، ان خطوں کے اندر آ رہی ہے جو اس کے ذمہ دار نہیں ہے۔ جس طرح پاکستان ہے، پاکستان میں خصوصی طور پہ سندھ وہ خطہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور کاربن پیدا کرنے میں اور کاربن چھوڑنے میں فضا میں اس کا کوئی بہت بڑا کردار نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے دنیا کے اندر اس بات کو چھپایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جیسے جو خطے ہیں، یہاں جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کے نتیجے میں جو تباہیاں آ رہی ہیں، اس تباہی اور اس سے متاثرین جو ہیں وہ اس کے خود ذمہ دار نہیں ہے، اس کے ذمہ دار جو ہے صنعتی ممالک ہیں جو فوسل فیول کا سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے پوری دنیا کے اندر موومنٹ موجود ہے، اور یہ موومنٹ جو ہے، اس موومنٹ میں یورپ کے جو ہے باشعور لوگ، عوام بھی شامل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اگر آپ نے ایک ترقی کر لی ہے اور دنیا کے بہت سارے ملک جو اس سے متاثر اور تباہی کا شکار ہوں گے، تو وہ ملک کی تباہی کا شکار نہیں ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا ٹیمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے، گلیشیئر کے پگھلنے کی وجہ سے، موسمیات کی تغیرات کی اور تبدیلیوں کی وجہ سے صرف جو زندگی ہے وہ اس پورے گلوب کے اوپر جو ہے ختم ہو کے رہ جائے گی۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم لاسٹ جنریشن ہیں جو اس پورے گلوب کی زندگی کو بچا سکتے ہیں، اور اس کے لیے جتنی جلدی کوشش کریں، ناؤ اور نیور والی صورت ہے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1979 میں جنیوا کے اندر بہت سارے ملک جمع ہوئے اقوام متحدہ کے تحت، اور انہوں نے پہلی مرتبہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے بات شروع کی کہ یہ ماحولیاتی تبدیلیاں جو ہیں یہ تباہی کا باعث بن سکتی ہیں، اور یہ ٹرانس بارڈر ہیں اور بارڈر کراس ہے، اس کے اوپر جو ہے مشترکہ طور پہ لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ پھر برلن کے اندر جو ہے پہلی کوپ کانفرنس ہوئی، جس کو یہ کانفرنس آف پارٹیز کہا جاتا ہے، جس میں پہلی مرتبہ جو ہے انہوں نے کوپ کا آغاز ہوا، جس میں یہ ماحولیاتی مسائل کے اوپر جو پوری دنیا کے لوگوں نے مل کے سوچنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے بعد یہ کوپن ہیگن کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ جو کانفرنس ہوئی ہے وہ اس کا ذکر بہت زیادہ نہیں ہوتا۔ کوپن ہیگن میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ واقعی ماحولیات جو ہے دنیا میں بہت بڑی تباہی کا باعث بن رہا ہے، اور جن خطوں کے اندر تباہی آ رہی ہے اور جو خطے تباہی کا باعث بن رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ تباہی ہو رہی ہے، انہوں نے کمٹ کیا کہ وہ سالانہ $100 ارب جو ہے ایسے خطوں کی کو تباہ اور برباد ہونے سے روکنے اور دنیا میں ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ہر سال خرچ کریں گے۔ 1920 کے اندر جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں انہوں نے کمٹ کیا تھا، لیکن آج تک وہ $100 بلین جو ہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں ملے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا گلاسکو کے اندر بہت بڑی کانفرنس ہوئی 2021 میں نومبر میں ہوئی، جس میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا،
اس میں لاکھوں عوام دوست لوگ پوری دنیا سے جمع ہوئے اور خطرناک جو وہاں بہت مائنس ٹیمپریچر تھا، بارش ہو رہی تھی، اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکلے اور اپنے گلوب کو بچانے کے لیے انہوں نے آواز بلند کی۔ وہاں پہ بھی انہوں نے نعرے بازی کی اور یہ کہا کہ یہ جو حکومتیں آئیں اور جو بڑی بڑی کمپنیوں کے مالکان آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ اس کو وہ ٹھیک کرنے کے لیے کریں گے، باتیں انہوں نے کی، لیکن ایکچولی پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح شرم الشیخ جو مصر کے اندر جو ہے ابھی حال ہی میں جو کانفرنس ختم ہوئی ہے جس کو COP 27 کہتے ہیں، وہاں پہ بھی کمٹمنٹ کی گئی، لیکن نشستن برخاستن، اور اس کے بعد گفتن نشستن برخاستن ہوا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ ہمارے بھی حکمرانوں نے آ کے وہاں پہ تقریریں کی اور یہاں آ کے لوگوں کو بتایا جناب بہت زبردست بات ہوئی ہے، اب ہمیں امداد نہیں چاہیے، ہمیں جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ اس کو پے کیا جائے۔ یہ بات سن کے اور وہ خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ یہاں پہ پاکستان کے اندر جس طرح پاکستان کے سرمایہ داروں، جاگیرداروں، پیسے والے لوگوں نے اس سیلاب زدگان یا بارش کے متاثرین کے لیے کوئی کھڑے ہو کے مدد نہیں کی، اسی طریقے سے جو بین الاقوامی ممالک ہیں، کمپنیاں ہیں، وہ اپنے جرائم کا جو ان کا جرم کیا ہوا تھا اس کا معاوضہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ امداد دینے کو بھی تیار نہیں ہے، انہوں نے بے آسرا چھوڑ دیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقامی حکمرانوں نے اور بین الاقوامی حکمرانوں نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک کے اندر 36 ارب ڈالر کا جو نقصان ہوا ہے اس کو کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ورلڈ بینک اور IMF جو ہے ابھی بھی اپنی شرائط اتنی سخت کر رہا ہے، ایسے حالات میں سخت کر رہا ہے جب پہ پاکستان کی میں ساری کاٹن کی جو ہے 45% سے زیادہ فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئی ہیں، گندم کی بوائی نہیں ہو پائی ہے ہمارے ہاں، اسی طریقے سے ہمارے یہ جو چاول کی فصل تباہ ہوئی ہے، ہمارے ہاں جو ہے جو مرچی کی ہے فصل وہ تباہ ہو گئی ہے۔ پورے ایگریکلچر ہماری جو ہے اس کو اگر ہم ٹھیک بھی کرنا چاہیں گے تو اگلے 10 سال اگر ہم اس کے اوپر کام کرتے رہے، 10 سال کے بعد یہ جو بارشوں سے پہلے کی صورتحال تھی وہاں تک پہنچ پائیں گے۔ کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آ رہا اور یہ مجرمانہ اس کی غفلت اور مجرمانہ اس کو ہم فیل قرار دے سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر آج بھی جو فوجی اخراجات کے اوپر ہے اس کے اوپر سبسڈی جو ہے تقریباً $3 ٹریلین جو ہے وہ سبسڈی دی جاتی ہے۔ 3 ٹریلین کا مطلب 3 ٹریلین ڈالر جو ہے سبسڈی اسلحے کی اس کے اوپر دی جاتی ہے۔ 5.2 ٹریلین جو ہے یہ فوسل فیول جو کاربن اور یہ گیسز جو پیدا کرتے ہیں ان کو دی جاتی ہے، لیکن عوام جو متاثرینہ علاقے ہیں ان کو مدد دینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 7 ممالک میں شامل ہے جو سب سے زیادہ متاثرہ علاقے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہمالیہ کے گلیشیئرز ہیں، یہ گلیشیئر یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں اور جو یہ سطح یہ جو بڑھ رہی ہے، اس کی جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اس کے نتیجے میں گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ جو پاکستان کے زیر کنٹرول گلگت اور بلتستان کا علاقہ ہے وہاں پہ بڑی بڑی لینڈ سلائیڈنگز ہو رہی ہیں، نئی ٹوپوگرافی وہاں پہ بن رہی ہے، پانی کا تیزی کے ساتھ جو ہے پانی آ رہا ہے، اور اس طریقے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب آ رہے ہیں، اور یہ سیلاب ہمارے یہاں یہ علاقہ ایسا ہے جہاں پہ مئی جون کے مہینے میں گلیشیئرز پگھلتے ہیں، ٹیمپریچر کے تیز بڑھنے کی وجہ سے وہ پگھلتے ہیں، اور جولائی کے مہینے میں جو ہے یہ بارشوں کا آغاز ہو جاتا ہے، تو وہ دو آتشہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ یہ سارا پیٹرن بنتا جا رہا ہے، اگلے 10-15 سال تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ سیلاب آئیں گے اور اس کے بعد ڈراٹ ہوگا، جس کو خشک سالی کہتے ہیں، نہ بارش ہوگی نہ دریاؤں کے اندر پانی ہوگا، تو اس خطے کے اندر جو ہے قحط کا سما پیدا ہو جائے گا۔ اس قحط کے سما کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بین الاقوامی جو صنعتی ممالک ہیں انہوں نے جو کمٹمنٹ کی تھی کوپن ہیگن کے اندر 2020 کے اندر کہ وہ 100 ارب ڈالر جو ہے وہ دیں گے، یہ ہم جیسے ملکوں کو نہیں دے رہے، یہ بلکہ اس خطے پورے گلوب کو، ہماری جو زمین ہے، ہماری مدر ارتھ ہے، جو ہماری زمین جو ہماری ماں ہے، اس کو بچانے کے لیے یہ ان کو دینا، انہوں نے کمٹ کیا تھا، یہ ان کو دینا چاہیے۔ اور پاکستان کے اوپر جو قرضہ جات ہیں، اس وقت جو ہے ہیٹی کے اندر زلزلہ آیا تھا تو ان کے قرض ختم کر دیے گئے تھے، بالکل اسی طرح پاکستان جو ہے بہت بری صورتحال کے اندر ہے۔ ایسے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ IMF کے قرض جو ہیں یا ورلڈ بینک کے قرض جو ہیں ان کو مؤخر کیا جائے یا ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس طریقے سے جو پیسے اس کے اخراجات اس پہ دینے کے لیے، ہمیں قرض دینے کے لیے، بین الاقوامی قرض دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ یہاں لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال کیے جائیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے ہم فوجی اخراجات کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، پاکستان نے ایٹم بم بنایا ہوا ہے، اس کے باوجود جو ہے اتنی بڑی فوج رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
فوج کے اخراجات کے اندر اور جو ڈیفنس کے اندر اخراجات کے اندر کم کیے جائیں، غیر پیداواری اخراجات میں بھی کمی کی جائے، اور خطے کے اندر یہ جو ابھی صورتحال ہے، جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کاٹن کی فصل جو ہے 45% جو ہے فصل تباہ ہو گئی ہے، 2.5 ملین جو ہماری بیلز ہیں ہماری ٹیکسٹائل اور گارمنٹ کی انڈسٹری کو حاصل نہیں ہوں گی اس سال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کراچی کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکسٹائل اور گارمنٹ کے بے روزگار ہوں گے۔ ابھی جو گندم نہیں بوائی ہوئی، اس کے نتیجے کے اندر غذائی بحران پیدا ہوگا۔ یوکرائن کی جو وار ہے، پاکستان یا رشیا سے یا یوکرائن سے جو گندم لیتا ہے وہ گندم ہمیں نہیں مل پائے گی، یہ ایک بحران بھی ہمارے ہاں سر اٹھا رہا ہے۔ اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت جو ہے بہت ٹھوس اقدامات کرے۔ ٹھوس اقدامات میں یہ کہ خطے کے ممالک سے اپنے تعلقات کے بہتر بنائے۔ کپاس جو ہے ہم انڈیا سے امپورٹ کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے آ سکتی ہے، ہم اپنے راستے کھولیں اور انڈیا کے ساتھ جو تجارت کا آغاز کریں۔ اسی طریقے سے یہاں جتنے لوگ عمومی طور پہ جو متاثر ہوئے ہیں وہ سارے لینڈ لیس پیزنٹس ہیں، بے روزگار، جو غیر جو جس کو کہتے ہیں بے زمین ہاری ہیں، جن کی زندگی زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہ زمینیں ان کے حوالے کی جائیں اور حکومت جو ہے کچھ پیسہ لگا کے ان کو بیج اور جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں کھاد اور جو اس طرح کی باقی مشینری ان کو فری دے تاکہ اس کے اوپر وہ کلٹیویشن کا آغاز کر سکیں۔ اسی طریقے سے ایسے علاقے جن سارے علاقوں کے اندر خصوص طور پہ سندھ میں، بلوچستان کے بعض علاقے اور صدرن پنجاب جو ہے سرائکی وسیب ہے، اس علاقے کے اندر جو زمینیں پانی کے نیچے آ گئی ہیں، وہاں تباہی ہوئی ہے، ان کے جو ٹیکسز ہیں اور جو زرعی انہوں نے قرضہ جات لیے ہیں ان کو معاف کیا جائے۔ جب یہ کریں گے تو تبھی جا کے جو ہے یہ تبدیلی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست جو ہے وہ جب ان کو پتا تھا، بتایا جا رہا تھا کہ یہ موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو انہوں نے اس کے لیے انتظامات کیوں نہیں کیے؟ این ڈی ایم اے کو کے اوپر سوال اٹھایا جائے، این ڈی ایم اے کے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر سوال کی اٹھایا جائے، اور این ڈی ایم اے کو اور پی ڈی ایم اے کو جو پرائم صوبائی جو ادارے ہیں ان کے اندر جو کمپیٹنٹ اور جو واقعی اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو بٹھایا جائے۔ ہم فوج کا یا فوجی جرنل جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے، وہ اس کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے۔ جو ٹرینڈ لوگ ہیں ان کو لا کے یہاں پہ بٹھایا جائے، ان کو ذمہ دار بنایا جائے، تبھی جا کے جو ہے یہ تبدیلی جو ہے یہ چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اور بین الاقوامی طور پہ جو ممالک ہیں جو اس کے لیے سارا یہ کر رہے ہیں، جو کاربن امیشن کر رہے ہیں، اس کو روکنے کے انتظامات کیے جائیں۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے تمام پروجیکٹس کو بند کیا جائے۔ ایسے پروجیکٹ جو فوسل فیول سے ایندھن بنانے کے لیے ہیں وہ وقتی طور پہ 15 20 50 سال تو آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن آگے جا کے پوری نسلوں کو تباہ کر دیں گے۔ تو فوسل فیول جو ہے انسانی نسل کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، اس کو بند کیا جائے، ورنہ یہ ہے کہ اگر ٹیمپریچر بڑھا تو یہ زمین جو ہے رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ زمین کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کے جدوجہد کریں، اور یہ جدوجہد جو ہے یہ پاکستان کی جدوجہد نہیں ہے، یہ پورے انڈیا کی جدوجہد نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش، مالدیپ یا ایسے ممالک کی جدوجہد نہیں ہے جو متاثرہ ہو سکتے ہیں، یہ پوری دنیا کی جدوجہد ہے اور یہ مشترکہ طور پہ جدوجہد کرنی ہے۔ ایک جدوجہد ہماری جو تھی جس کو آپ فیس کہتے ہیں، وہ ایک فیس تھا کالونیل پیریڈ کے خلاف، ہم نے جو ہے قومی آزادی کی جدوجہدیں ہوئی اور اس کے نتیجے میں ملکوں نے اپنی آزادی حاصل کی۔ اب ایک نیا فیز ہے، یہ جدوجہد جو ہے یہ انوائرمنٹ اور انوائرمنٹ سے جڑا ہوا سرمایہ داری نظام ہے جو پروفٹ پر مبنی ہے، وہ پروفٹ کی بنیاد کے اوپر پروفٹ کے لیے جو پوری دنیا کو تباہ کر رہا ہے، اس کے خلاف بھی ایک ویو ہے، اور یہ ویو جو ہے یورپ اور نارتھ جس کو آپ کہتے ہیں گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کے اندر یہ ویو جو ہے یہ مشترکہ طور پہ لڑی جانی ہے، اور اس کی یہ اپنی بقا کی انسان کی بقا کی لڑائی، انسانی کی بقا کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جتنی نوعیں ہیں، جتنی بھی زندگی ہے اس کی بقا کی لڑائی ہے۔ اس لڑائی میں ہم نے سب نے مل کے جدوجہد کرنی ہے۔ میں جس آرگنائزیشن کے ساتھ ہوں، ہم مل کے ہم جو ہے ڈیو ڈیلیجنس کا ایک لا ہے جرمنی میں، اس کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمپنیاں، کیونکہ اس لا کے تحت یہ طے کیا گیا ہے کہ وہ جرمن کی وہ کمپنیاں جرمنی میں جو اپنا مال بیچتی ہیں، وہ دنیا میں اگر کوئی بھی انسانیت کے خلاف کرائم کرتی ہیں، لیبر لا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتی ہیں، ان کو وہاں پہ اکاؤنٹ فار ان کو سو کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم انٹرنیشنل لائرز کی مدد سے پاکستان کے اندر سے یہ ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اگلے سال جو ہے ہم جرمنی میں جا کے اس کے اوپر جو ہے جو ذمہ دار کمپنیاں ہیں
اور جو ریاستیں ہیں ان کے خلاف کیس کا آغاز کیا جائے. مجھے نہیں معلوم ہم اس میں جیتیں گے یا ہاریں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک لڑائی کی ابتدا ہوتی ہے اور ہاریں گے بھی اگر تو وہ بھی ہماری جیت ہے. بالکل اس طرح جیسا بلدیہ فیکٹری فائر کے کیس میں ہم جرمنی میں گئے، ہم نے کیس لڑا، ہم وہ کیس ہار گئے اس لیے کہ قانون موجود نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ڈیبیٹ کا آغاز ہوا اور ایک نیا قانون بنا، اور اس قانون کی بنیاد پر ہی ہم موسمیات کی جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کیس کرنے جا رہے ہیں. تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات سنی. میں آپ سے ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ میری جو یہ میں نے آج ولاگ کیا اس کے اوپر آپ کے جو سوال ہیں، آپ کی تجاویز ہیں وہ مجھے دیجئے، اور جو آپ اس کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی بات کہیں گے وہ میں آپ کی بات کو سنوں گا. اور اس طریقے سے میں آپ سے ایک اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ یہ کہ میں آپ کو ہر آنے والے دنوں میں آپ کو مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے اپنا رائے اور اپنا نقطہ نظر آپ تک پہنچاتا رہوں. بہت بہت شکریہ. Thanks for watching Nasir Mansoor Official. Thanks for watching Nasir Mansoor Official.